जंग मुश्किल है लेकिन जीती जा सकती है। अगर हमने ये जंग जीतनी है तो सारा पाकिस्तानी कौम इकट्ठी होगी। अस्सलाम वालेकुम। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, इस हवाले से हम बहुत सारे तज़ादात का शिकार रहे हैं और आज से नहीं तवील अरसे से रहे हैं। हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस मिलिट्री से स्टार्ट कर लें तो जिन दिनों जहाद अफ़गानिस्तान का सफ़र आगाज़ होता है तो हम इन जहादियों को बड़ा इज़्ज़त और तकरीम से गले लगाते थे। अमरीकी भी ने कहते थे कि ये अमरीका के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उसके बराबर हैं ये लोग। हमने पाकिस्तानी सरजमीन जो थी वो एज़ लॉन्चिंग पैड प्रोवाइड की, यहाँ पे ट्रेनिंग भी हुई और यहीं से अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जहाद का सारा काम हुआ। CIA और वेस्टर्न फंडेड ये जहाद था। उसके बाद जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाई और चला गया तो यही जहादी जो थे, हमें लगा कि हम इससे कश्मीर फ़तह कर लेंगे। वो कश्मीर तो पता नहीं फ़तह हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमने अपनी पूरी एक नस्ल जो थी उसको रेडिकलाइज़ कर दिया। वही रेडिकलाइज ग्रुप जो थे वो पहले 4 ग्रुप थे, फिर वो 8 हुए, फिर 16 हुए, फिर 36 हुए, अब 60-70 हो चुके हैं। हर एक ग्रुप जो है वो स्प्लिंटर ग्रुप्स में, जब छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम होता है तो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। और स्टेट की पोजीशन ये है, ये तो मैंने मिलिट्री की पोजीशन बताई, जिससे वो कभी भी अपनी इस ज़िम्मेदारी से मेरे ख्याल में कभी पीछे नहीं हट सकते कि उनकी ज़िम्मेदारी थी, एक फ़ैसला उन्होंने लिया था। तो उन्हें एग्ज़िट स्ट्रेटजी फ़ौज में कहते हैं कि जब आप ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एग्ज़िट स्ट्रेटजी ज़हन में रख के ऑपरेशन प्लान करते हैं। अगर एग्ज़िट स्ट्रेटजी आपकी नहीं है तो वो ऑपरेशन नाकाम होता है। तो ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हमने बनाए, ये मेरे ख्याल में बग़ैर एग्ज़िट स्ट्रेटजी का सोचे बनाए, जो आज मॉन्स्टर की शक्ल में हमारे सर पे सवार है और हमारे ही बच्चों की खून रेजी में मुलव्वस है। ये शुक्र है कि हमें एक एहसास हो गया कि अब वो स्टेज आ गई है कि जब हमें इनका खात्मा करना है। तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सियासी जमातें जो हैं इन तज़ादात में फ़ौज से 10 हाथ आगे इन्वॉल्व हैं। किसी को एक मसलक का ग्रुप पसंद है, किसी को दूसरे मसलक का ग्रुप पसंद है, किसी को खौफ है, वो कहता है कि ये यहाँ पर आके मेरे इलाके में कुछ करे ना तो मैं इसके साथ एक अपीजमेंट रखूँ, प्यार मोहब्बत रखूँ। ठीक है, फाटा में जाके लड़ रहा है या दूसरी तरफ जाके अफगानिस्तान में बम फाड़ रहा है या कोयटा के किसी बाजार को तबाही में नहला देता है, खून में नहला देता है, तो ठीक है, मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरी साइड पे नहीं आना। तो ये इन तज़ादात से जब तक हम निकलेंगे नहीं तो तब तक हम इस जंग को ना जीत सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। ये जंग यकीनन हमें जीतनी है, पूरी सलाहियत है इस कौम में, फ़ौज में, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में, लेकिन हमारे अंदर ये जो दोगलापन है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। वो बच्चे जो पेशावर स्कूल में शहीद हुए वो भी हमारे बच्चे हैं, वो फ़ौज का सिपाही जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है वो भी इसी कौम का बेटा है, वो सिपाही जो किसी पुलिस नाके पर खड़ा मारा जाता है वो भी इसी कौम का बेटा है। और जो मारने वाले हैं वो इस मसलक का है, उस मसलक का है, वो अफगानिस्तान में जाके हमला करता है, ट्राइबल एरिया में करता है, किडनैपिंग फॉर रैंसम करता है, वो तमाम दहशतगर्द हैं। ये हमें सारों को बड़ा क्लियरली सोचना और इनका तदारुक करना पड़ेगा। और स्टेट का रिस्पांस कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। अगर कमज़ोरी दिखाई तो ये जो आज हुकूमत कर रहे हैं कल इनको खुद छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आज तो बच्चे लंदन और अमेरिका में बढ़ा के पाकिस्तान में हुकूमत करने आ जाते हैं, कल कोई ना हुकूमत करने को भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इनका रिस्पांस अगर कमज़ोरी दिखाई तो मैं ये आपको बड़ा वाज़ेह अंदाज में बता रहा हूँ, इन्हें इस्लामाबाद में कल हुकूमत करने को जगह नहीं मिलेगी। आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शेख वकास अकरम साहब, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे शफकत महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कराची से MQM से हमारे साथ होंगे फैसल सब्जवारी साहब। शेख वकास अकरम साहब, हुकूमत इस वक्त आपकी है तो सबसे पहले आगाज़ भी आपको करना चाहिए, कितना ताकतवर और मजबूत रद्दमल आप देंगे, और वो रद्दमल होना चाहिए कि इसका हल हमें दे, अफरा तफरी और क्योस ना पैदा करे। देखें नदीम भाई, बात यह है कि ऑब्वियसली इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर अगर मजबूत तरीन रद्द अमल सामने ना आया तो आप और मैं बहैसियत सोसाइटी हम यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। मजबूत तरीन रूथलेस किस्म का रद्द अमल ना देना तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन एनी मोर। अब तो बातें जो है, वैसे तो शायद ये साल पहले भी यही केस था, मगर अब एक नया जो है वो टर्न ले चुका है ये सारा पेशावर सानिया के बाद। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने आज जो मीटिंग की है जिसके अंदर ये जो नेशनल वो जो रिव्यू हो रहा है उसके हवाले से वो जो उनका एक खाका है काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का, जी, वो जो खाका है वो उन्होंने बयान किया है, और मैं बड़ा उम्मीद लेके बैठा था और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ वो अल्फाज सुन के जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहे हैं, जिसमें उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये जंग
جو ہے اب صرف بارڈرز پہ نہیں ہے، اب یہ ٹرائبل ایریا میں نہیں ہے، اب یہ ہمارے دیہاتوں میں اور ہمارے شہروں میں آ چکی ہے، جو آپ اور میں کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے منہ سے یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ آج اس کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ بھائی ایسے ہے، تو دیٹ مینس کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، اینڈ اوبیسلی دیٹس وائی ہی سیڈ اٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے اس میں پشاور والے چرچ کے واقعے کا ذکر کیا، انہوں نے ہزارہ ٹاؤن کا ذکر کیا، انہوں نے کوئٹہ کی مختلف واقعات کا ذکر کیا، اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ وہ جو معصوموں کا خون بہایا گیا ہے اس کے بندے بھی پکڑے جائیں گے، اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا، اور اس کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ کمٹمنٹ اس لیے موجود ہے۔ اور تیسری جو بات بڑی امپورٹنٹ ملک صاحب، بہت امپورٹنٹ جو پرائم منسٹر نے کی، جو کہ میرے بھی دل کی آواز ہے۔ یوزلی آپ کو پتہ ہے میری اور اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی آواز شاید کبھی ایک نہیں ہوتی، مگر یہ اس حوالے سے میرے جو دل کی آواز جو تھی، جو آج پرائم منسٹر نے کی، کہ وہ لوگ جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا جو ان کو ہاربر کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ بھی اتنے ہی بڑے دہشت گرد ہیں، اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا کہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ ایکٹ ہمارے اگینسٹ فزیکلی کرتے ہیں جا کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چند پیرائے جو ایک خاکہ سا پرائم منسٹر نے جو بیان کیا، یہ ساری پالیسی جو ہے اب جن لوگوں کے ذمے ہے، اگر وہ اس کو اس طریقے سے شیپ اپ کر کے جلد از جلد ہم اس پہ امپلیمنٹیشن کر لیں تو اس کے بہتر نتائج نکلیں گے۔ اور آپ کے والی بات کہ مضبوط ترین اور روتھ لیس ریاکشن کے بغیر ایز اے اسٹیٹ ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ چانڈیو صاحب سے پوچھیں تو چانڈیو صاحب، 2 واقعات پرائم منسٹر کے بیان میں آج ان کا تذکرہ آیا ہے، ایک پشاور چرچ بامبنگ کا اور ایک ہزارہ کمیونٹی کا جو کلنگ ہوئی۔ ہزارہ کمیونٹی کی کلنگ پیپلز پارٹی دور سے شروع ہوئی تھی، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی واقعات ہوئے، اور کوئٹہ چرچ بامبنگ ایک ایسا ہولناک واقعہ ہے جب پیس ٹاک شروع کی گئی اس وقت ہوا تھا۔ آج اس کا تذکرہ آیا، ہمیں یہ 150 بچے قربان کرنے کے بعد احساس ہوا۔ میں کہتا ہوں ابھی بھی ان بچوں کی قربانی اگر ہمیں ہماری آنکھیں کھول دے، ہمارے ذہن کھول دے اور اس میں وہ روشنی دیکھ لیں کہ ہماری صحیح راہ کیا ہے، تو یہ قربانی سے ہم کچھ سیکھ لیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے واقعی سنجیدگی اختیار کر لی ہے، ہم واقعی ایماندار ہو گئے ہیں کہ آئندہ سے پاکستانی سرزمین پہ یہ مسلح جتھے نہیں چھوڑنے؟ ان کا ایک ندیم صاحب جواب یہ ہے کہ جو لفظوں میں جو جواب دے سکوں وہ تو، لیکن جو میرے روح کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سندھ میں جب ظلم بڑھ جاتا ہے یا دکھ درد کسی آدمی کا بڑھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ کربلا ہو گئی ہے۔ میں ان کو چند دنوں میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں کربلا ہو گئی ہے۔ کربلا صرف یہ ہمارا مذہبی خیال سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ظلم اور بربریت کا استعارہ ہو گئی ہے۔ اور اس کی 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں جو میں سمجھاؤں، وہ یہ ہے کہ کربلا سے پہلے بھی سلسلہ تھا مظالم کا، بربریت کا، ظلم کا انسان اور انسانیت کے خلاف۔ کربلا کے بعد بھی سلسلہ رہا، لیکن کربلا کی وجہ سے یہ ہوا جیسے میرے بزرگ مولانا محمد علی جوہر نے کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد کہ آیا اسلام ہو گئی۔ تو میں اس لیے اس کو کربلا کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ مظالم جو ہزارہ میں ہوئے ہیں، جو کراچی میں ہوئے ہیں، جو پنجاب کے دوسرے علاقوں میں ہوئے ہیں، جو عیسائیوں کے ساتھ بہت ہی لمبی تفصیل ہے۔ میں ہزارہ تو کوئٹہ تو خود گیا، میں دیکھ کے آیا، وہ جو قریب 100 لوگ تھے، سردی میں کیسے جنازے پڑے تھے، کیسے خواتین بیٹھتی۔ لیکن میں اس کو کیوں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں حیرت انگیز باتیں ہیں، حیرت انگیز وہ لوگ جو کہہ رہے تھے ہمارے بچے ہیں، آج وہ کہتے نہیں ایکشن اٹھاؤ، جو کہتے تھے نہیں ان سے بات چیت ہونی چاہیے، وہ آج ان کو کہتے، جو ان کے لیے برا بھلا نہیں کہتے تھے، جو ان کو آفیسیں کھولنے کی بات کرتے، سب کچھ کر، لیکن آج سب کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہیں اب حد ہو گئی۔ لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا حکومت سنجیدہ ہو گئی ہے، شکر الحمدللہ۔ میرے کو اکثر اس کی سنجیدگی سے شک رہتا ہے، میں مشکوک ہوں اس معاملے میں کہ وہ آگے زیادہ نہیں چلائیں گے، لیکن اچھی بات ہے پرائم منسٹر کا جیسے ابھی میرے بھائی نے بتایا۔ لیکن ہم لاکھ کوششیں کریں، اس جنگ کو آگے بڑھائیں گے، اس کو ہمت لیں گے۔ اور پہلی بار کہہ دیا کہ جنگ ہماری ہے، عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، ابھی بھی میں سن رہا ہوں جنگ ہماری ہے، شکر الحمدللہ۔ لیکن کچھ بھی کریں، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، لوگ ہیرو جنرل راحت شریف کو مان رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی جو اسٹینڈ لیا ہے، انہوں نے جو آغاز کیا ہے، ان کی ایک سنجیدگی نے سارے ملک کو سنجیدہ کر دیا ہے۔ اچھا، ویسے ایک چیز میں چانڈی صاحب کہوں، وہ فوج اگر جنگ جیتے تو فوج کا جو بھی سپہ سالار اور ہر سپاہی وہ ہیرو ہی ہوتا ہے، لیکن سیاستدان اگر اس کی اونرشپ لے کے ایک ایسی پالیسی کے پیچھے کھڑے ہو جائے جہاں نظر آئے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کی اونرشپ ہے، آپ لوگوں نے بنایا ہے،
تو پھر آپ بھی ہیرو ہی ہوں گے, آپ بھی جیتے ہوں گے. لیکن اگر آپ کمزوری دکھائیں, آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ, تو پھر ہم آپ کو ہیرو نہیں مانیں گے. میں آپ کی ادھر ہی بات کرتا ہوں, وہ بھی ہمارا ادارہ ہے, ہم آج بھی اس ادارے کے فیصلے کے مالک بن سکتے ہیں, حکومت بن سکتی ہے. جیسے آج مجھے حکومت کا بیان سمجھ میں نہیں آیا کہ پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو جائے, قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے. بابا فوج کے ساتھ تو ہے, آپ کھڑے ہو جائیں نا, آپ کھڑے ہو کر بتائیں ہم آپ کے قائد ہیں, ہم آپ کے حکمران ہیں. آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا, آپ کو یاد ہے, میں نے کہا تھا میاں صاحب وزیر اعظم نہ بنے, اس ملک کے قائد بن کر دکھائیں. آپ کہہ رہے ہو کہ فوج کے ساتھ, فوج پر تو اعتماد ہے لوگوں کا, آپ دکھائیں نا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں, آپ کے رویے سے ظاہر لگے نا ہمارے لیڈر ہیں. آپ رویہ بدلا ہوا ہے, وہ جو تھا نا غلیل والے اور دلیل والے, وہ جو انتشار والی کیفیت تھی, میرے خیال میں اس سے آگے نکل گئے ہیں. میں اس فکر و فلسفے کا کارکن ہوں جو زندگی کے آخر تک جمہوریت کا حامی اور جمہوریت کو مستحق ہوں. میں جمہوریت کے خلاف ہو نہیں سکتا, لیکن لوگوں کے اعتماد پہ تو اترنا ہوگا نا. آپ ملک صاحب صرف یہ بڑے قابل احترام ہے, بزرگ ہیں میرے, میں صرف ایک تھوڑی سی غلط فہمی, یہ جو کہنا ہے کہ فوج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں یا قوم فوج کے پیچھے ہو, یہ اسی تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ جس وقت جب ہم اکٹھے تھے گورنمنٹ میں, ہم نے سوات آپریشن کیا تھا. اس سوات آپریشن کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی کہ جو پولیٹیکل کنسنسس تھا اور جس طریقے سے وہ بل ہوئے اور جس طریقے سے پوری قوم نے, میڈیا نے, آپ نے, میں نے, اپوزیشن نے, گورنمنٹ نے مل کے فوج کو سپورٹ کیا. تو جب لوگ یہ کہانی سناتے تھے بعد میں, تو وہ کہتے تھے کہ قوم جو تھی وہ فوج کے پیچھے کھڑی تھی, اور فوجی خود کہتے تھے کہ جب ول آف دی پیپل ہو, میں بحث مباحثے میں نہیں کرتا, لیکن یہ اسی تناظر کی بات. ایک وضاحت ندیم صاحب, ایک وضاحت ضرور کروں گا. میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں اس موقع پر یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, ہم سب ساتھ ہیں, ہم ساتھ ہیں, اس میں کوئی اختلاف لیکن اگر بات ہے تو سوات میں بھی آپ پارلیمنٹ کو یاد کریں, پارلیمنٹ کا رول تھا, پارلیمنٹ میں ایک حصہ تھا جو ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا, مشروط طور پہ وہ ہماری حمایت کر رہا تھا, وہ تو بی بی تھی. بی بی تو کمال کر دیا. شفقت محمود صاحب سے بات کریں, شفقت محمود صاحب سے بات کریں. شفقت محمود صاحب, تحریک انصاف جو ہے اس کی پوزیشن اس مسئلے کے اوپر میرے خیال میں اب تو واضح ہو گئی, لیکن پچھلے کئی سالوں سے آپ لوگ درمیان میں کھڑے تھے لائن کے, جس وجہ سے شاید اتنا ڈیسائسو ایکشن جو اسٹیٹ کر سکتی تھی وہ نہیں لیا. کیا اب آپ کے اندر شفقت محمود ایز اے پرسن میں کلیئرٹی تھی؟ میں آپ کے 10 آرٹیکل بھی کوٹ کر سکتا ہوں, لیکن پاکستان تحریک انصاف میں وہ کلیئرٹی نہیں تھی. کیا اب آپ میں وہ کلیئرٹی ہے؟ کلیئرٹی تو بالکل ہے, اور کلیئرٹی تھی بھی. میں اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کرنے سے پہلے چاٹی صاحب نے ایک شعر پڑھا, میں اس کا پہلا مصرع پڑھنا چاہتا ہوں جو میرا خیال ہے زیادہ ریلیونٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. یہ جو اس وقت یہ جو ثانیہ ہوا ہے, یہ ثانیہ جو ہے اس کے بعد ایکچولی وہ ان کی جو ہار ہوگی, اور انشاءاللہ ان کو جو شکست ہوگی اور جس طریقے سے ان کا کلا کما ہوگا, تو یہ پہلا شعر جو ہے وہ اس پہ صادق آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکٹکس پہ بالکل ایشوز تھے, اور ہمارا خیال تھا کہ ہماری پارٹی کا خیال تھا کہ ٹیکٹکس جو ہے اس میں مذاکرات جو ہے اس کو آگے رکھا جائے. اور مذاکرات کے بارے میں تحریک انصاف تو ضرور اس میں سب سے پیش تھی, لیکن اگر آپ وہ اس اے پی سی کو یاد کریں جس میں پی ایم ایل این نے بلائی تھی اور جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, ایم کیو ایم بھی تھی, ساری جماعتیں تھیں, سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا مذاکرات کیے جائے, کیونکہ ٹیکٹیکلی سب نے یہ سوچا کہ پہلے مذاکرات کو ایک موقع دیا جائے, اور اگر وہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر, اور جب آپریشن شروع ہوا تو تحریک انصاف نے اس آپریشن کی بھرپور حمایت کی. اور یہ اگر آپ ہمارے ریکارڈز نکال کے دیکھ لیں, ہماری اسٹیٹ ویسے شفقت صاحب, میں آپ سارے ہمارے لیڈران ہیں, میں بہت معمولی سا ایک رپورٹر ہوں. ایک سوال جو میں اس دن بھی اے پی سی کی اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی اٹھایا تھا, مجھے ابھی آپ نے اے پی سی کا تذکرہ کیا ہے تو پھر یاد آ گیا, بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا وہ اسٹیٹمنٹ جس میں آپ نے ان کو اسٹیک ہولڈرز قرار دے دیا تھا, اور صرف بات چیت کے علاوہ سیکنڈ آپشن کا تذکرہ نہیں تھا کیا. میں معمولی سا رپورٹر ہوں, میں بہت بڑا انٹلیکچوئل نہیں ہوں, آپ لوگ دانشور لیڈر ہیں اس قوم کے, لیکن آپ نے اتنا بڑا اس قوم کے ساتھ تباہی کی تھی اس دن اس اے پی سی نے, وہ اتنا عرصہ جو ہم نے ضائع کر دیا. آپ شاید یہ پشاور کے 150 بچے بچا لیتے اگر اس دن آپ یہ 2 ماہ کا ٹائم 4 ہفتے کا ٹائم دے کے پلان بی پہ چلے جاتے. نہیں, آپ ماشاءاللہ بہت بڑے اینکر ہیں. ایک منٹ چاندی صاحب, آپ بہت بڑے اینکر ہیں ماشاءاللہ, آپ نے آپ کو چھوٹا سا معمولی سا رپورٹر نہ کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہماری فوج نے یہ جنگ شروع کی ہے, اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے چیلنج ایک تو امیجیٹ ہے کہ ہم نے ان کا کلا کما کرنا ہے,
لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے سول انسٹیٹیوشنز ہیں, ہماری عدالتیں ہیں, ہماری پولیس ہے, ہمارے اصل لا انفورسمنٹ تو پولیس اور عدالتوں نے, اور یہ جو جیلز کا پورا نظام ہے, یہ مل کے ایک لا انفورسمنٹ سسٹم بنتا ہے. یہ اتنا کمزور ہو چکا ہے, اس کو ہم نے بلڈ کرنا ہے, اور اس کو بلڈ کریں گے تو یہ اصل سکسیس جو ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کمیونٹی کو بھی انوالو کرنا ہے, اور کمیونٹی کو انوالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جس طرح وہ باہر کے ملکوں میں نیبرہڈ واچ ہوتی ہے, ہم کمیونٹی کو محلوں میں ہر جگہ وہ آرگنائز ہوں اور وہ اپنے اپنے علاقے میں نظر رکھیں. سو اس میں عوام ہوگی, سیاسی جماعتیں جو کہ بالکل اکٹھی ہیں اور کھڑی ہو گئی ہیں, اور بالکل ان میں کوئی دراڑ نہیں ہے اس معاملے میں, ہماری افواج ہیں ہماری, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سولین ادارے, ہماری عدالتیں, یہ سارا, اور عوام, یہ سارے مل کے جب ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو فیصل صاحب سے بھی بات کر لیں, ایک دن میں نہیں ہوگا. درست ہے. فیصل صفدرواری صاحب, اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا جائے تو آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ کی جماعت اس پہ کافی کلیئر ایک پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے اور طویل عرصے سے رکھتی ہے. آپ اگر آئیڈینٹیفائی آپ کریں کہ سویلینز کو اس موقع کے اوپر کیسے اس تمام پروسیس کی اونرشپ لینی ہے, کیونکہ شہروں کے اندر جب جنگ آئے گی تو آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ہی چینل پہ خبر چل رہی تھی, کل آصف اسکوائر میں کچھ دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے, وہ کراچی میں بھی لڑی جائے گی, وہ صدرن پنجاب میں بھی لڑی جائے گی, وہ اسلام آباد کے مضافات میں بھی لڑی جائے گی, ہو سکتا ہے کہ لاہور کے کچھ علاقوں میں بھی یہ کام کرنا پڑے, وہ رکے گی نہیں ایک جگہ پہ, بہت بڑی پیمانے پہ آپریشن کرنے پڑیں گے. فیصل صاحب. جی ندیم بھائی, یہ آپ نے بجا فرمایا کہ اونرشپ کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو اس وقت بتایا جا رہا ہے دہشت گردوں سے مقابلہ, یہ میرے حلقے میں ہی ہے, حلقہ انتخاب میں, جو پچھلی دفعہ بھی میں یہیں سے منتخب تھا. اینڈ آئی کال اٹ فاٹا آف کراچی, کہ ہو از ہو آف القاعدہ اینڈ طالبان, اور پتہ نہیں کون کون جو ہیں یہاں موجود بھی ہوتے ہیں, پکڑے بھی جاتے ہیں, مارے بھی جاتے ہیں. ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ محض جب ضرب عضب شروع ہوا ندیم بھائی, تو ایم کیو ایم نے ایک ریلی منعقد کی, اور اس میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ صرف شمالی وزیرستان میں نہیں ہے ضرورت یا جنوبی وزیرستان میں, بلکہ ہم بارہا مستقل مزاجی سے اس بات کو کہتے چلے آئے ہیں کہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا کانسیپٹ تھا, یہ تھا ہی فلاڈ. آپ نے جب تک ان سلیپرز سیل کو نہیں تباہ کرنا کہ جہاں سے ان کو سپلائی لائن جا رہی ہے, دیکھیں خودکش بمبار تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ میران شاہ سے آ گیا یا کہیں اور ماسٹر مائنڈ اور استاد فدائین جو ان کے بیٹھے ہیں وہاں سے ٹرین کر کے بھیج دیتے ہیں, لیکن جاتا تو وہ کراچی سے یا ساؤتھ پنجاب سے یا بلوچستان سے یا کے پی کے میں یا لاہور سے کہیں نہ کہیں کسی شہروں سے جا رہے ہیں, مختلف گاؤں سے جا رہے ہیں. یہاں سے ہیومن سپلائی لائن ہے, جو ان کو پیسہ جا رہا ہے, صرف باہر سے نہیں آ رہا ہے پیسہ, صرف وہ کڈنیپنگ فار رینسم سے, ایکسٹورشن سے, بھتے سے نہیں کما رہے ہیں پیسہ, بلکہ لوگ ان کو چندہ دے رہے ہیں, ان کو اور ان کی لائک مائنڈڈ گروپس کو چندہ دیا جا رہا ہے. ہمیں اس مخمصے سے اور اس مذاق سے پاکستان کو نکالنا ہوگا. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا اور ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میں بالکل اس بات کو نہیں مانتا کہ ہم 12 سال سے ہی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے لڑی ہی نہیں 12 سال سے یہ جنگ, ہم نے مذاق کیا لوگوں کے ساتھ. آج ہم نے ایک تنظیم پر پابندی لگائی کہ وہ دہشت گردوں کی سپلائی لائن ہے, کل اس تنظیم نے اپنا نام تبدیل کر لیا اور آج وہ علی اعلان جلسے اور ریلیاں کرتے ہیں ملک بھر میں. آپ جب تک اس سپلائی لائن کو نہیں کاٹیں گے, جو ان کی سیاسی حمایت ہے, یا تو اس کو ختم کریں یا ان کو آئسولیٹ کریں. اس کو ختم نہیں کریں گے, کاؤنٹر نیریٹو ہم نہیں بنائیں گے, ہم ان کے فائنینسرز کو, ان کو پیسے دینے والے چینلز کو ختم کریں گے نہیں, روکیں گے نہیں, تو محض دھماکے کرنے والا جو ہے اس کو روکنے سے ہم وقتی طور پر شاید ان پر حاوی آ جائیں, لیکن سلیپر سیل رہیں گے اور یہ رستے رہیں گے زخم ہمارے, کیونکہ یہ ایک لمحے کو ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں, افواج پر حملے کرتے ہیں, دوسرے لمحے کو شیعوں کو, احمدیوں کو, بریلویوں کو, ایون ماڈریٹ دیوبندی سب کو مارتے ہیں. یہ ایک مخصوص سوچ ہے, اس مخصوص سوچ کے تحت میں اس بحث میں نہیں جا رہا. میں بریک کے بعد دوبارہ آؤں گا. آپ نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ سیولینز اگر بیٹھے ہیں تو وہ کتنی دیر میں اور کون سے سٹیپس جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. میں بریک لے لوں, بریک سے بعد آپ سے یہ جانوں گا اور پھر ہم شیخ وقاص صاحب سے پوچھیں گے کہ بتائیے ان کو یہ چیزیں قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمیں جیتنی ہے, اس میں نہ کوئی کمزوری ہے, نہ ارادوں میں میرے خیال میں ذرا سی بھی کمزوری ہے.
کرنی کیسے ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات ہونی چاہیے. ایک چیز جو میڈیا کے حوالے سے پچھلے 2-3 روز سے بہت سے میسیجز آئے, میرے خیال میں وہ کہنا بھی آن ایئر ضروری ہے. ہم لوگ جب یہ ایئر ٹائم ہے, لائیو چل رہا ہے اس وقت یہ پروگرام, اور نیوز چینل سارا دن لائیو چلتے ہیں. ان پروگرام میں کسی ایسی شخصیت کو موقع نہیں ملنا چاہیے جو پاکستان میں انتشار کا, فساد کا ذریعہ بنے. اور یہ انتشار اور فساد صرف مذہب کا نام لے کے نہیں پھیلایا جاتا. سیاست میں بھی سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے گریبان اسی طریقے سے پکڑے ہیں, گالیاں اسی طریقے سے نکالنی ہیں. تو ایز اے پرنسپل سما ٹی وی نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے, لائیو پروگرام پہ گالیاں نکالنے پہ وہ تیار رہتے ہیں, آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی, ان کو ہم ان پروگرام میں نہیں بلاتے. مذہب کا نام لے کے انتشار پھیلانے کے لیے تو وہ قرآن پاک میں حکم ہے, سورہ بقرہ. اگر قرآن پاک پڑھنے والے ہیں سارے لوگ یقیناً پاکستان میں, تو اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض, کہ اس اللہ کی زمین پہ فساد مت پھیلاؤ. تو وہ پہلے سب سے ہمارے مذہبی علماء کو پڑھنی چاہیے, پھر ہمارے سیاستدانوں کو پڑھنی چاہیے, اور پھر ساتھ میرے جیسے لوگوں کو پڑھنی چاہیے جو یہاں بیٹھ کے ہم لوگوں کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر 1 گھنٹہ لائیو لیکچر سناتے ہیں. ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے. اور پہلا چیک میرے اوپر یہ ہے کہ میں ایسے شخصیات کو اپنے پروگرام میں مدعو نہ کروں جو آگ لگانے کا موجب بنتے ہیں. میں چلتا ہوں دوبارہ فیصل صاحب کے پاس. فیصل صاحب, سیاسی لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سیاسی لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام تر خطرات, خدشات اور سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اس موقع پر جب جرت کا, بہادری کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے تو واقعتاً باہر نکل کر آئیں اور جرت اور بہادری کا مظاہرہ کریں. آپ بریک سے پہلے مجھے پوچھ رہے تھے کہ بھئی بات آپ نے کی تھی کہ کیا کیا جھوٹ بولے. یہ ہم نے جھوٹ ہی تو بولے, اس قوم کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی. ہم نے جھوٹ یہ بولا کہ طالبان ہمارے اپنے بچے ہیں. ہم نے جھوٹ یہ بولا کہ ہم دہشت گردی کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں, جبکہ ہم نہیں لڑ رہے تھے. ہم نے جھوٹ یہ بولا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو نہیں مار سکتا. نہیں, مسلمان مار رہا تھا بھائی, مساجد میں, امام بارگاہوں میں, مزاروں پہ, درگاہوں پہ, بازاروں میں, اسکولوں میں مسلمان ہی مار رہا تھا جو اپنے آپ کو کلمہ گو بلکہ مجھ سے اور آپ سے بڑا مسلمان سمجھتے ہیں. ہم نے جھوٹ یہ بولے کہ نہیں جناب ہم ایک ٹیبل پہ بٹھا کر اور سب کو صحیح کر لیں گے. نہیں, میں نے آپ کے پروگرام میں بارہا کہا اینڈ آئی بلیو ان دیٹ کہ ہمارے یہاں کا جو طالبان ہیں, جو ٹی ٹی پی اور ان کے افیلیٹس ہیں, دے آر ایکسپینشنسٹس. ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ چلا جائے. یہ جو نیریٹو تھا نا کہ امریکہ اور ڈرون کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس نے فقہ جعفریہ نے کیا کیا, احمدیوں نے کیا کیا, ہندوؤں نے کیا کیا, کرسچن نے کیا کیا, بریلویوں نے کیا کیا, ماڈریٹ دیوبندیوں نے کیا کیا, بچوں نے, عورتوں نے کیا کیا, مرے ہوئے بزرگوں کے مزار اور قبروں نے کیا کیا تھا امریکہ کے ساتھ کہ جن کو مارا جا رہا تھا. اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا ایجنڈا ہی الگ ہے. یہ ایکسپینشنسٹ ہیں اور یہ یہاں سے مزید آگے لے جانا چاہتے ہیں. جو بات آپ نے کی, ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں, جو میڈیا نے بھی کیا نا, لوگوں کو بٹھایا ٹیلی ویژن کے اوپر. یہ جو اریسٹ عبدالعزیز جو ہم کیمپین چلا رہے ہیں وہ اس لیے چلا رہے ہیں کہ یہ ایک نام نہیں ہے, یہ سمبل ہے. مسجد میں بیٹھنا کسی کی شرافت, نجابت, سیادت, پاکستان کے ساتھ محبت کی اور اسلام پسندی کی دلیل نہیں ہے. انہوں نے پہلے بھی دھمکیاں دی کہ خود کش بمبار ہمارے ساتھ ہیں اور ہم دیکھیں گے. اور ایک دفعہ پھر آج آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ٹی ٹی پی کے لوگ ان کی حمایت کے لیے لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں اور کال کر رہے ہیں. ہم جھوٹ بولیں گے اگر ہم ان باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ان کو مانتے ہوئے اس وقت جرات مندی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. میرے اور آپ کے, ہم سب کے بچے اسٹیک پر ہیں. اس ملک کا وقاص اکرم صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں, شیخ وقاص اکرم صاحب, ابھی انہوں نے ذکر کیا فیصل سبزواری صاحب نے کہ کالعدم تنظیمیں نام بدل کے میدان میں آ جاتی ہیں. کالعدم تنظیموں کا کیس آپ ہی کی حکومت میں حال ہی میں خارج ہو گیا سپریم کورٹ سے, یہ بات درست ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, آپ کی اسٹیٹ نے کیا کیا اس میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے بڑا ویلڈ کویشچن کیا ہے. سپریم کورٹ میں جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے اس کیس کو خارج کیا اس بنیاد پہ کہ جنرل مشرف نے جس وقت ان تنظیموں کو بین کیا تھا, کالعدم قرار دیا تھا, تو اس کے بعد صدر وہ ریفرنس بھیجتا ہے اور وہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جا کے اس کی آگے اس کو کیا جاتا ہے. اب ہوا یہ کہ کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جنرل مشرف کے بعد سے لے کے آج تک جتنی بھی حکومتیں آئیں ان میں سے کسی نے کورٹ میں اس کیس کو پرسو نہیں کیا. اچھا سٹارٹ کر. جنرل پرویز مشرف نے بھی پرسو نہیں کیا, نہیں کوئی نہیں کیا. کالعدم قرار دینے کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی پرسو نہیں کیا کالعدم قرار دینے کے بعد, اور نون لیگ نے بھی نہیں پرسو نہیں کیا کالعدم قرار دینے کے بعد. اب اس میں اور کیس خارج بھی ہو گیا تو پرسو نہیں کیا. اب یہ ہوا ابھی چند دن پہلے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ اب یہ خارج ہوا تو ٹیکنیکلی وہ جو بین ہے دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ, بٹ اس کے لیے پھر دوبارہ انٹیریئر منسٹری کو ایک
اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے نا، تھرو نوٹیفیکیشن وہ اس کو کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو بینڈ ہے، مگر پھر اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے، تو وہ انٹیریئر منسٹر نے اس وقت تک نہیں کیا. میری اطلاعات یہ ہیں، اور خدا کرے وہ اطلاعات، کیونکہ میری بھی اگین میں کہوں گا میرے دل کی آواز ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان is going to the Supreme Court, and if it's not, it should go to the Supreme Court. یہ بڑا سمبولک بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے، ورنہ اس لفظ کے معنی ختم ہو جائیں گے، اور آپ اور ہم تو پھر دیکھیں نا، یہ آپ میں اور ہم میں بیٹھیں گے اور کہیں گے ہم قلندر نہیں. ایک چیز وقاص صاحب پوچھ لوں، بڑا مشکل سوال ہے، پھر میں چانڈی صاحب سے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی. آپ کے پنجاب میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اور وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ نہیں چاہتے، وہ شہباز صاحب کا بیان بار بار دہرایا جاتا ہے کہ ہم تو بھائی آپ کے ہم ہی ہیں، ادھر جا کے لڑو، ہمیں کیوں کچھ کہتے ہو. وہ چیز تو آڑے نہیں آ جائے گی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب یہ چیز بالکل آڑے نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپشن نہیں ہے کسی کے پاس بھی، کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی، کسی بھی صوبے یا وفاق کی حکومت کے پاس. ان سے نہ لڑنا از ناٹ این آپشن، لڑنا از دی اونلی وے ٹو گو. نمبر 1. نمبر 2، ایک چیز میں ایڈ کر لوں. آپ نے فیصل بھائی سے پوچھا، آپ نے کہا سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے. میں کیونکہ تھوڑا سا اس چیز کو زیادہ اس کا شکار ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا تجربہ ہے، میں اس کا شکار رہا ہوں، تو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے ہیں. ہر پارٹی کے سیاستدان جو ہر پارٹی میں بیٹھے ہیں، میں اکراس دی بورڈ سب کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہتا. ایک تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے حلقوں میں ڈسکریج کریں، ان لوگوں کے فنکشنز اٹینڈ نہ کریں، ان لوگوں کے ساتھ فوٹو شوٹ اور اس سے پرہیز کریں. ان لوگوں کو اپنے حلقے میں اس قسم کی جماعتوں کو جو پروٹیکٹ کرتی ہیں طالبان کو، یا اس قسم کے خیال والے لوگوں کو، ان کی جانے انجانے 7 یا ویسے آپ کسی انتظامیہ کے ڈپارٹمنٹ میں ان کی ہیلپ نہ کریں، ان کو ڈسکریج کریں. کیا اپنے پارٹی رینک سے ان کو خارج کر سکیں؟ میں اس طرف آ رہا ہوں، مجھے صرف 1 منٹ دے گا، میں پھر بڑے بھائی بولیں گے. اگر لیڈر بننا ہے تو پھر بزدلی آپشن نہیں ہے. اگر اپنے بچے بچاؤ گے تو قوم کے بچے نہیں بچا سکو گے. یہ اکراس دی پارٹی لائن میں سب لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. سارے صوبے جو ہیں نا وہ تمام پارٹیوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. لا اینڈ آرڈر پھر صوبوں کی ذمہ داری ہے، فیڈرل کی جو علیحدہ ذمہ داری ہے میں اس سے بھاگنے کو تیار نہیں ہوں. جو پولیس افسران ہیں وہ اب صرف پولیس افسران نہیں ہے ملک صاحب، مزے کی بات ہے، وہ کوئی دیوبندی افسر ہے، کوئی بریلوی افسر ہے، کوئی شیعہ افسر ہے، اور ایک نئی بریڈ ہے، سمارٹ آفیسر، ویری آنےسٹ آفیسر. وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں جب تک ڈی پی او رہا فلانے ضلع میں، ضلع بڑا ٹھیک چلتا رہا. اور آپ کو پتا ہے وہ ضلع پھر کیسے چلتا ہے؟ پھر وہ مولویوں کو اٹھا کے چانڈیو صاحب اپنے دفتروں میں بٹھاتے ہیں، ان سے گپ لگاتے ہیں. کل عدم جماعت کے لوگوں کو وہ آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء نے ایک وہ نکالا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا ریسپیکٹ علماء. آگے سے بیوروکریسی اور پولیس والوں نے کہا جی یہ ریسپیکٹ علماء کی ہوتا ہے، واٹ از دی ڈیفینیشن آف علماء؟ انہوں نے کہا جی جس آدمی کی داڑھی ہو وہی عالم ہے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ ہر ڈی پی او ڈی سی او ان کو بٹھائے تاکہ عوام میں ان کی دھاک بیٹھے. اب وہ ڈی پی اوز جو چیف ایگزیکٹو تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان کے ضلع میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، وہ ڈی پی اوز ان کے ساتھ ڈپلومیسی کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، پولیٹیکل فورسز کو پیچھے کرتے ہیں. ڈس اپروول ریٹ نہیں ہے. 4th شیڈیول کے اوپر پابندی پورے پاکستان میں بالکل نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. بالکل اس میں وفاق کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لسٹ ضرور بنا کے دیتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، پر امپلیمنٹیشن وہ میں ہر پارٹی کے لیے کہہ رہا ہوں. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے، یہ وہ دیکھیں نا جی، اہل سنت والجماعت جو کسی زمانے میں سپاہی صحابہ ہوا کرتی تھی، یوسف رمزی کے ساتھ ان کے تعلقات، یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے. کیا اب ہمیں اس کے اوپر دوبارہ کوئی فتویٰ دینا ہے؟ کیا اس کے اوپر ہمیں دوبارہ کوئی ریسرچ کرنی ہے؟ آج یہی لوگ ہیں جو سری لنکن ٹیم سے نکل کے شروع ہوتے ہیں اور طالبان نیگوشیشن تک اور جی ایچ کیو نیگوشیشن تک جاتے ہیں. آپ کو کیوں نہیں بلاتے ہیں جی ایچ کیو کے اندر نیگوشیشن کے لیے؟ مجھے کیوں نہیں بلاتے ہیں طالبان سے نیگوشیشن کے لیے؟ کیونکہ میرا آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم خیال نہیں ہے. ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا ہے. اور ہر پارٹی کو اپنے رینک میں سے، آپ کی لیڈرشپ میں آپ کو بتاؤں، ہر پارٹی کو لیڈرشپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیڈرشپ ہر پارٹی کو، ایک جملہ، ہر پارٹی کو اپنے رینک میں سے ایسے اینٹی اسٹیٹ جوہلا کو نکالنا پڑے گا جو ان لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں، یا کم از کم ہم خیال ہیں جو ان کے بارے میں اچھا خیال بھی رکھتے ہیں. ان پہ بھی خدا کی لعنت ہے، اور ان سے بھی جو ہے وہ جان چھڑانی چاہیے. ایک بریک لے لیں. چانڈیو صاحب، آپ کے لیے بریک میں جانے سے پہلے سوال یہ ہے کہ جو کچھ پشاور میں ہوا، اگر یہ 150 بچے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کے ہم تمام گھر والوں کے لیے دعا گو ہیں.
اگر یہ صرف اسکول کے گیٹ تک ہی دھماکہ ہوتا, چوکیدار مارا جاتا, اس میں ہم صرف کہتے کہ بچت ہو گئی ہے, چوکیدار نے جان دے دی, تو کیا ہم جاگ جاتے؟ ابھی بھی ہم ایماندار ہیں یا ابھی بھی اپنے آپ سے دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایک بریک لے لوں, بریک سے بعد یہیں سے سوال کروں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. چانڈیو صاحب, کیا ایمانداری کے ساتھ ہم پاکستان کو صحیح سمت پہ ڈالنے کے لیے, اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا ابھی بھی دھوکے دہی سے کام لے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے تھوڑی دیر پہلے وقاص بھائی سے ایک سوال پوچھا کہ فلاں چیز رکاوٹ تو اب بھی نہیں بنے گی. یہ شک اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے, ہمیشہ بات کرنی چاہیے. ایمانداری کی بات ہے, سوائے پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کے کوئی بھی واضح موقف نہیں رکھتا تھا اور انہوں نے قیمت ادا کی. پیپلز پارٹی نے بھی قیمت ادا کی, ANP بھی. لیکن آج اب میں نہیں جانا چاہتا, بہت سارے آپ بیانات پڑھ رہے ہیں. ایک اور سوال پوچھنا آپ سے, جی, اگر ہماری ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے, ان کی فیملیز لندن امریکہ کی بجائے پاکستان میں ہی رہ رہی ہوتی, تو کیا یہ اتنے ہی غیر سنجیدہ ہوتے؟ نہیں. پہلے سوال بھی آپ نے پوچھا, میں نے بھی کہا اگر گیٹ پر ہوتا تو شاید نہیں. لیکن اس واقعے کے بعد اسباب بہت ہے, بہت اسباب ہیں اس واقعے کے سنجیدہ ہونے کے. ان اسباب کی وجہ پر, اس کی بنیاد پر ملک کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. ابھی کسی میں بھی جرت نہیں, وہ جو دانشور آتے تھے اور مذاکرات میں وارث بن رہے تھے طالبان کے, کوئی کالم ان کا نہیں آ رہا ہے. وہ آپ خاموش ہے, آدھا وزیر بھی ہے, کوئی ان کا کالم نہیں آ رہا ہے. وہ جو مولوی صاحبان آ رہے تھے, جو فتوائیں دے رہے تھے ان کے لیے, کوئی نہیں آ رہا ہے. وہ جو سیاستدان ان کو بچے اور بھائی قرار دے رہے تھے, کوئی حالات ریکور لے لی ہے. کل کیا ہوگا, مہینے کے بعد ہماری سنجیدگی قائم رہے گی یا نہیں رہے گی, میرا اپنا خیال ہے کہ پبلک میں اور دوسرے اداروں میں سنجیدگی رہے گی. وہ سمجھ گئے ہیں کہ اب معاملہ خراب ہو گیا ہے, یہ ہمارے بوئے ہوئے کانٹے ہیں جو ہمیں لہو لہاں کر رہے ہیں. اس کا احساس ہمیں ہو گیا ہے, اور ابھی کسی میں, میرے خیال میں کسی میں بھی جرت فی الحال نہیں ہے کہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنے. آپ سیاستدانوں کو جانتے ہیں, ان وزراء کو, آج کے کئی حکومت کے لوگ ہیں جو ان کے بڑے حمایتی اور وکیل بنتے تھے, ہے کس میں جرت نہیں آئے گا سامنے. اور ابھی کہتے, دیکھو خان صاحب کہہ رہے ہیں میری جنگ ہے, میاں صاحب کہتے ہیں ابھی ہم ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے. سارا ملک شفقت محمود صاحب, کیا یہ وقتی دباؤ ہے یا واقعتاً ہم بدل گئے؟ سچائی کیا ہے اس میں, سچ بتائیے گا. جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ تھا. اس کے بعد اگر کوئی تفریق کرتا ہے اچھے طالبان برے طالبان کی, اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسے ہیں جو ہمارے ایسٹس ہیں اور جو ایسے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں, تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. ہر سوسائٹی میں شدت پسند ایک ذہن ہوتا ہے, لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 80 کی دہائی میں شدت پسندوں کو عام کر دیا, ان کو اسلحہ دے دیا. تو وہ جو شدت پسندی ہمارے ملک میں پھیلی ہے اور وہ عام شدت پسندی ہے, اس کو اگر جڑ سے اکھاڑنا ہے تو وہ صرف یہ فاٹا آپریشن نہیں ہے, اس میں اور بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کے سارے ڈیٹیل میں جائیں, لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اگر اب بھی ہم کسی کنفیوژن کا شکار رہے, اگر اب بھی ہم مخمسے میں رہے, اب بھی ہم سوچتے رہے کہ جی کون اچھا ہے کون برا ہے اور کس سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں کس سے نہیں کر سکتے, تو پھر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اچھا, ایک میں اور آپ سے سوال پوچھ لوں کہ یہ جو سزائیں دینے کا عمل شروع ہوا شفقت صاحب, اس کے اوپر مجھے ایک میسج آیا اور وہ مجھے اچھا میسج لگا. ایئر مارشل ارشد چودھری صاحب کا میسج ہے, میں ان کا نام لے کے کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ رننگ کمنٹری چلا رہے ہیں جیسے کرکٹ میچ ہو رہا ہے, کہ یہ پکڑا گیا, اس کو وہ نوٹس جاری ہو گیا, ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے, یہ پھانسی چڑھ گیا, یہ لٹک گیا, تو آپ لوگ یہ پینک مت پھیلائیں. مجھے لگا کہ یہ ٹھیک بات ہے. انہوں نے کہا کہ جو لا ہے, جو قانون ہے, اس کے مطابق جو سزا ہے اس کو ہونے دیں, آپ صرف خبر رپورٹ کریں, رننگ کمنٹری نہ کریں. میرے خیال میں اس پہ میڈیا والوں کو اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے دونوں کو ایک اسٹریٹجی وضع کرنی چاہیے. شفقت صاحب. بالکل اسٹریٹجی وضع کرنی چاہیے, لیکن میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا کہ ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ ایکشن لے رہے ہیں اس کی کچھ حد تک لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایکشنز کیا ہے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو جو آپ نے کنسنسس
اور کلیئرٹی آئی ہے، اس کو قائم بھی رکھنا ہے اور اس کو آگے لے کے بھی چلنا ہے. ہمارا رسپانس تو مضبوطی سے سامنے آنا چاہیے شفقت صاحب، لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل ضیاء دور میں کیا ہوا تھا. انہوں نے ٹکٹکیاں لگا کے اسٹیڈیم کے اندر کوڑے مارے تھے، اس سے ہم انتہا پسندی کی جانب تو مائل ہو گئے، اچھے بچے نہیں بن سکے. نہیں، انہوں نے تو قوم کو تقسیم کیا نا، انہوں نے قوم کو تقسیم کر کے اور لوگوں کو جو سزائیں دی اور جو ان کو مار پیٹ کی اور جو قتل کیے اور جو شہادتیں کی، وہ تو قوم کو تقسیم کرنے کے لیے تھی. وہ انٹرنل اینیمی جو انہوں نے ان کے ذہن میں تھے ان کو وہ مار رہے تھے، اور وہ سیاسی ان کا ایک اختلاف تھا. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بڑے کلیئرلی ہم اس کے پر چلے. جی ضیاء الحق عوام کے سامنے آیا تھا اپنے فورسز کو لے کر، اپنے اتھارٹی کو لے کر، جو اس کا غیر قانونی اتھارٹی تھی عوام کے سامنے، جبکہ اس معاملے میں عوام ان کے سامنے ہے، ان کے مد مقابل کھڑی ہوئی ہے. جو ان کی سپورٹ کرے گا عوام کے ذہن میں جائے گا ان کا شخص. لیکن بہتر طریقہ میرے خیال میں یہی ہے، جب سزا ہو تو ہم رپورٹ کریں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ اب چوکا لگنے لگا، اب چھکا لگنے لگا. ایک اور چیز سب سے بڑی نہیں، میں صرف ایک بات کروں، جو سب سے بڑی زیادتی ضیاء الحق کی تھی وہ یہ تھی کہ جو ایکسٹریمسٹ ہر سوسائٹی میں ہے، یہ کہ صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں، ہر سوسائٹی میں ہے. آپ جرمنی میں چلے جائیں، انگلینڈ میں چلے جائیں، وہاں بھی ان کے ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن ان کو عام نہیں کیا، ان کو ریاست نے عام نہیں کیا، اور ان کو ریاست نے اس قابل نہیں بنایا کہ وہ ریاست پہ ہی چڑھ دوڑے. فیصل صاحب سے پوچھیں، پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. کلوزنگ آپ سے لیں، کیونکہ جنرل ضیاء کے اس سے ہو رہا ہے. ایک چیز جو کرائم اور پبلک پنشمنٹ کے حوالے سے، ناٹ ڈیفینڈنگ اینی باڈیز ریجیم، ناٹ ایٹ آل، وہ یہ ہے کہ ایک اغوا برائے تاوان کے واقعے کے ملزموں کو چبورجی چوک میں لٹکایا گیا تھا. اغوا برائے تاوان کے پھانسی دی گئی تھی چبورجی میں جنرل ضیاء کے دور. ٹھیک ہے جی، اس کے اگلے 4 سے 5 سال تک پاکستان خصوصاً پنجاب واردات نہیں ہوئی اغوا برائے تاوان. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو ایک سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے، سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے، سب سے یہ سوسائٹی کو، ملک صاحب، سوسائٹی کو آرڈر میں رکھنے کے لیے ہے. سزا از ٹو کیپ دی سوسائٹی ان آرڈر. پچھلے 6-7 سال سے جو سب سے زیادہ جرم پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کڈنیپنگ فار رینسم ہے. سزائیں شروع ہو جائے ملک صاحب، ہو سکتا ہے اس کی سزائیں. فیصل سبزواری صاحب، کلوزنگ ریمارکس. دو تین چیزیں. مولا وقت چانڈیو صاحب اپنی سہولت کے تحت ایم کیو ایم کا نام جو ہے لینے سے یہ چوک گئے. میرے 3 اراکین صوبائی اسمبلی کو انہی دہشت گردوں نے اور اس جنگ میں شہید کیے گئے ہیں، اور درجنوں سے زیادہ میرے کارکنان. اور ٹی ٹی پی نے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی تینوں کے لیے کہا تھا کہ کیمپین نہیں چلائیں. نہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو اس نظام عدل ریگولیشن کو بڑا پراؤڈلی ہماری پارلیمنٹ اون کرتی ہے. ایم کیو ایم واز دی آڈ مین آف پاکستانی پارلیمنٹ. ہم نے ووٹ نہیں دیا تھا بیکاز وی نیو کہ صوفی محمد اور ان کے کریڈنشلز کیا ہیں. دوسری بات جہاں تک آپ نے کی، کہ میں تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں سیویریٹی آف پنشمنٹ سے زیادہ سرٹنٹی آف پنشمنٹ کی ضرورت ہے. 2 پیسے کے اوپر اسٹے آرڈرز مل جاتے ہیں، حکم ناموں کے اوپر جو ہے آپ کو فیصلے مل رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. پروسیکیوشن میں آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگین ہر کام فوج پر نہ چھوڑیں. خدا رہا اپنی پولیسنگ میں انویسٹ کریں. بیسک جاب جو ہے وہ پولیس کی ہے کہ اربن وارفیئر، جو گوریلا وارفیئر یہ کر رہے ہیں، خاص کر شہروں میں، دیہات میں، قصبوں میں، جہاں فوج کا کام ہے وہاں فوج کرتی رہے. بالکل ہم ساتھ کھڑے اپنے سپاہیوں کے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. صرف ایک لائن میں ٹائم ختم. 3 جماعتیں تھیں، یہ ایکسٹریمزم کو اور ڈی ریڈیکلائزیشن کو اگر ہم نے اپنی پالیسی کا محور نہیں بنایا تو صرف ایکسٹریمزم ختم نہیں ہو سکے. بالکل صحیح. شیخ وقاص اکرم صاحب، سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، شفقت محمود صاحب اور فیصل سبزواری صاحب، سب کا شکریہ ہمارے ساتھ. کوشش کریں گے ہم بھی ان پروگرام کے ذریعے سوال اٹھاتے رہیں اور توقع رکھیں گے کہ حکومت ٹائملی ایکٹ کرے. کمیٹی کے بعد کوئی کمیشن اور کمیشن کے بعد کوئی ریویو کمیٹی نہ بنا کے اس قوم کے ساتھ زیادتی کرے. ٹائملی ایکٹ کرے اور لا کے مطابق ایکٹ کرے. کوئی ایسی چیز مت کرے جو لاز کے مخالف ہو یا جو مروجہ قوانین ہے اس سے ہٹ کے ہو. بہت شکریہ.